बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद मीर साहब। आज के इस प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे, कल 20 जनवरी है और अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप कल हल्फ उठाएंगे। उसके बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात का क्या मुस्तकबिल होगा, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ ही बानी पीटीआई की रिहाई की जो बातें की जा रही थी कि 20 जनवरी की जो डेट है बहुत अहम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पाकिस्तान के लिए। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए आसानियां पैदा करेंगे। बानी पीटीआई की रिहाई का क्या मुस्तकबिल होगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक और बात करेंगे। डॉक्टर आफिया सदीकी ने जो अमेरिकी सदर हैं उनसे सदारती माफ़ी की अपील की है, और जब डॉक्टर आफिया सदीकी के वकील हैं उनको इस माफ़ी की उम्मीद भी है। क्या डॉक्टर आफिया सदीकी की जो रिहाई की राहें हैं वो हमवार हो पाएंगी या नहीं, बात करेंगे। सर, कल 20 जनवरी है, हल्फ उठाने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। क्या देखते हैं मुस्तकबिल पाक अमेरिका ताल्लुकात का, और जो बात की जा रही थी बानी पीटीआई के हवाले से, उस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? देखें, एक बात मैं ट्रंप के बारे में कहता आया हूँ और अभी तक गलबन मैंने किसी और से नहीं सुनी, मतलब पाकिस्तान के तबसरनगारों से नहीं सुनी। ये नहीं कि वो जानते नहीं है, बल्कि ये है कि ये इसको अहमियत नहीं दे रहे शायद वो ये है कि ट्रंप की अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट से कोई थोड़ी बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हो गई। ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग के नतीजे के तौर पर उसके लिए सदारती इंतखाबात जीतना निस्बतन आसान हुआ है। ठीक है। हमारा मामला तो नहीं होता ना कि जिधर एस्टेब्लिशमेंट हो गई उधर का आदमी जीत गया, बल्कि मतलब ये होता है कि उसके लिए कुछ सहूलतें पैदा होती नजर आई हैं। तो उसको नजर आया है कि खाम खा एस्टेब्लिशमेंट उसकी राह में रुकावट न डाले। तो अच्छा, ये जो तासुर था कि वो उसने आते कहा कि वो जंग ख़त्म करेगा और यूक्रेन की जंग को ख़त्म करने के लिए उसने पहले से ही काम शुरू कर दिया। अच्छा, लेकिन उसके बारे में ये एक ख्याल जब आया जाता था कि जो कहता है वो करता है। ठीक है। मैक्सिको दीवार खड़ी कर दूंगा, कर दूँ। अब वो कनाडा कहता है मैं सुबह बना लूँगा। अब वो कहता है यूरोप को कहता है वो अपने पैसे तुम खुद दो। वो कहता है चीन पर मैं 50% ड्यूटी लगा दूंगा और 10% दूसरे मुल्कों पर लगा दूंगा, क्योंकि हमारे काम वहाँ जाते हैं ताकि लोग अमेरिकी चीज़ें सस्ती, अमेरिका में चीज़ें सस्ती खरीदें। और उसके नतीजे के तौर पर यहाँ बेरोज़गारी बढ़ रही है क्योंकि यहाँ की सारी फैक्ट्रीज वहाँ जा रही हैं और वो लोग मुनाफा कमा रहे हैं। तो मैं तो ऐसे ही कर दूंगा। ठीक है। ये कह रहा था, लेकिन जब करीब पहुँचे हैं उसके, तो उनका बयान ये आना शुरू हो गया कल परसों से कि मैं और चीन मिलकर, चीनी सदर और मैं मिलकर दुनिया की किस्मत को बदलने की कोशिश करेंगे, अमन लेकर आएंगे, आगे लेके जाएंगे। जिसका मतलब ये है कि वो ये तासुर देना चाहते हैं कि मेरे बारे में जो तासुर है कि मैं दुनिया में बिल्कुल एक्सट्रीमिज्म को लेकर आ रहा हूँ, राइट एक्सट्रीमिज्म को ले रहा हूँ, वो नहीं है। ठीक है। मैं बड़ी एहतियात के साथ और बड़े तहम्मुल के साथ उनकी बातों से भी लगता है कि वो अब ज़रा तहम्मुल के साथ बात कर रहे हैं। ठीक है। उस तरह जिस तरह मैं ये तो नहीं कहता बड़बा बोला करते थे, लेकिन जिस तरह की बातें किया करते थे आजकल वो बातें नहीं करते। ठीक है। तो उन्होंने चीन के साथ दोस्ती की बातें की हैं और बातें भी की हैं। तो पाकिस्तान के हवाले से भी अगर कुछ लोगों को उनके बारे में ये ख्याल है कि वो अपनी कोई ऐसी पॉलिसी पर अमल करेंगे जो वो कहते रहे या बोलते रहे, जो कहा नहीं उन्होंने कभी। सही है। वो तो मैं तो उस बात को संजीदा नहीं लेता। मैं नहीं कहता कि उनकी दोस्ती किससे है कि नहीं है, सही है, सही है। हमारे इमरान खान से दोस्ती है कि नहीं है, लेकिन ये कहता हूँ जब वो गए थे तो वो खरान तो नहीं मैं कह सकता उनको, यानी कि वो बड़ा तेज आदमी है। सही है। उन्होंने छूटते ही कहा कि मैं आपकी कश्मीर के साथ बात करवा देता हूँ, क्योंकि उसको मालूम था कि इंडिया किसी साजिश के लिए तैयार नहीं होगा। सही है। और बगैर कहे बात कर दी। एक तो है कि आप गए हैं, मुल्क की सरबराह ममलकत के हैं, आप जाके कहते हैं कि हमारी और हमारे मुल्क की बातचीत कराओ, तो आप बोलते हैं, आपने कह दिया। उसके बाद जितना वक्त गुजरा वो इसी वक्त गुजरा कि इंडिया तो इसके लिए तैयार नहीं हो रहा, या उस पर बात ही नहीं हुई, बस एक फजा सी कायम कर दी। और सारे जो पाकिस्तानी जो थे, देखिए वहाँ जो कांग्रेसमैन आपकी हमायत में करते हैं वो अजीब माशरा है, जमहूरियत अजीब जमहूरियत। हमारे यहीं बैठे ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब जो कि डिफेंस से अताशी थे अमेरिका में, वाशिंगटन में, वो कहेंगे कि वो उस ज़माने में कोई मुहिम चलानी थी, बयान दिलाना शायद ट्रंप से या किसी और से था, तो लॉबिंग की जाती है, तो उसके लिए था कि उन्होंने कहा कि हाँ कर देते हैं, तो देखा सारे चेक काट रहे हैं। सही है। मैंने कहा ये क्या, सारे पाकिस्तानी लगे हुए चेक काट रहे हैं, जो बड़े बड़े लोग आए हैं, अमीर कबीर अमरीकी पाकिस्तानी, यानी कि पाकिस्तानी निजात अमरीकी, वो चेक काट।
انہیں کہا یہاں یہی ہوتا ہے، آپ بیان دلانا ہے اگر تو آپ کو فنڈنگ کرنی پڑے گی، صحیح ہے، تو پیسے دے کے یہ کام کرائے جاتے ہیں۔ تو یہ اس وقت جو الیکشن کمپیئرنگ میں پاکستانیوں نے وہاں رول ادا کیا ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر بہت سے بیانات آئے ہیں، اس کو زیادہ خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، صحیح ہے، کیونکہ ٹرمپ نے وہی کچھ کرنا ہے جو امریکہ کے مفاد میں ہو، ٹھیک ہے، امریکہ کے مفاد میں ہو یا امریکہ کے لیے امپورٹنٹ ہو۔ صحیح ہے، پاکستان میں امپورٹنٹ کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا میر صاحب، جیسے روس اور یوکرین کو دیکھا جائے، انڈیا اور امریکہ کی پالیسی کو دیکھا جائے، انڈیا اور پاکستان کے تعلقات کو دیکھا جائے، غزہ اور جو اسرائیل کی جنگ ہے اس کو دیکھا جائے، جو بائیڈن کا دور ہے وہ کیسا رہا خارجہ پالیسی کے حوالے سے، اور جو پاکستان سے بالکل دوریاں ہو گئی تھیں امریکہ کی جو بائیڈن کے دور میں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جو کہا جاتا تھا کہ جو ٹرمپ کا دور تھا وہ اتنا خوش آئند نہیں رہا، لوگ آج بھی کہتے ہیں جو بائیڈن کا دور مختلف تھا اس حوالے سے؟ دیکھو، ڈیموکریٹک اور ریپبلکن کا مسئلہ ہے، ریپبلکن ہمیشہ پاکستان کے حامی رہے ہیں، ڈیموکریٹ اتنے نہیں ہوا کرتے، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک دوسرا پرابلم ہو گیا۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ پرابلم یہ ہو گیا کہ جب یہ آئے تھے تو اس سے پہلے یہ خاصی ان کی ایکٹیویٹیز، ڈپلومیٹک سفارتی سطح پر ایکٹیویٹیز ان کی، جو بائیڈن کی بھی اور یہ ہیلری کلنٹن کی بھی، ٹھیک ہے، یہ خاصی رہی پاکستان کی معاملے پہ، پاکستان افغانستان ریلیشن شپ پہ۔ چنانچہ ان کے دماغ میں کہیں یہ بات بیٹھ گئی ہوئی تھی کہ پاکستان ہمارے ساتھ دوہری پالیسی چلتا رہا ہے، ادھر بھی ان کی بھی حمایت کرتا رہا طالبان کی اس طرف سے، ادھر ہمیں یہ ڈاج دیتا رہا کہ میں تم لوگوں کی مدد کر رہا ہوں۔ صحیح ہے، تو یہ جو ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا تھا، وہ یہ مجھے پتہ ہے، وہ استری کیا ہوا کپڑا بڑا پلین ہوتا ہے، صحیح ہے، کہ یہ سیدھے آدمی ہے۔ انہوں نے جب زرداری صاحب آئے تھے، انہوں نے بیان دیا تھا کہ سب کو معلوم ہے یہاں کے یہ کوئی زیادہ 18 ماہ کی، 1.5 سال کی، 2 سال کی حکومت ہے، 18 ماہ کا لفظ استعمال کیا تھا۔ انہوں نے اسی میں اس کا ان کا مزاج یہ بنا کہ یہ پاکستان کا ساتھ جو ہے نا اب نرم رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح ہے، ہیلری کلنٹن کے بارے میں بھی یہ رائے پیدا ہو گئی تھی کہ ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہیلری پاکستان سے واقف ہے، وہ پاکستان سے واقف ہے لیکن نیگیٹیولی واقف ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہی بات جو بائیڈن کے بارے میں تھی کہ وہ یہاں کی ڈپلومیسی دکھاتے رہے، سارے ڈپلومیٹ جو یہاں آتے رہے، خلیل زلمے، یہ وہ، ان کے اندر ایک طرح کا ایک تعصب پایا جاتا تھا کہ پاکستان کی جو حکومت اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہاتھ کر رہی ہے ہمارے ساتھ، وہ میں دوسرے لفظ میں کہتا اپنے مفادات کا تحفظ کر رہی ہے، وہ تم ڈنڈا لے کے بیٹھے ہو ہماری یہ بات مانو، یہ کرو، افغانیوں کے ساتھ یہ کرو، اچھا ہاں کرتے یہ کرتے، اور آپ اتنا نہیں کرتے جتنا آپ ڈیمانڈ کرتے ہو۔ تو اس لیے جو بائیڈن کے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہوئے تھے، امریکہ نے سارا وہ کام جو کرنا تھا ہمارے ساتھ وہ کیا۔ ٹھیک ہے، ہمیں وہ ڈالر نہیں دیے ہوں گے جو افغان جنگ کے دوران دیے جاتے تھے، وہ اب بھی نہیں ملیں گے، اور باقی چیزوں کو ٹھیک ہے۔ جہاں تک ہمارے ساتھ اب صورتحال یہ ہے، اس وقت یہ طے ہوا تھا کہ ہماری پالیسی جو ہے وہ افغان ریلیٹڈ ہے، امریکہ کی پاکستان سے پالیسی افغان ریلیٹڈ ہے۔ اور جب ہماری کیا نام تھا اس کا، البرائٹ، ہماری انڈیا کے ساتھ معاملہ ہوا کس کا، پٹھان کوٹ کا، اس نے کہا کہ ڈی ہائفنیٹڈ ہو گئی ہے، اب لازمی نہیں کہ اب انڈیا اور پاکستان کو ایک ہی بیلنس پہ رکھیں۔ صحیح ہے، لیکن ایک مسئلہ ان کے لیے ہے، وہ ہے چین کا۔ صحیح ہے، وہ چین کو زیادہ طاقتور نہیں دیکھنا چاہتے، ٹھیک ہے، اگرچہ وہ طاقتور تو نہیں دیکھنا چاہتے لیکن چین کے ساتھ لڑائی بھی لینا نہیں چاہتے۔ صحیح ہے، اس وقت ہماری صورتحال یہ ہے کہ وہ یہ تو نہیں چاہیں گے کہ چین کا دوست جو ہے وہ دنیا میں طاقت پکڑے، لیکن یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے ساتھ ایسے تعلقات خراب کریں کہ ان کے جو چین کے ساتھ تعلقات ہیں اس پہ بھی اس کا اثر پڑے۔ ٹھیک ہے، تو ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ ہاں، کیا ٹرمپ کی پالیسی ہوگی، کیا اس کے افیکٹ ہوں گے ان کے حکومت میں آنے کے بعد؟ محمد مہدی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، ان سے جان لیتے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ بات کیجیے گا میر صاحب۔ السلام علیکم مہدی صاحب۔ وعلیکم السلام میر صاحب۔ مہدی صاحب، ٹرمپ آ رہے ہیں، -11 ڈگری سینٹی گریڈ وہ سردی پڑ رہی ہے، بند کمروں میں سے وہ کیا لگتا ہے آپ کو اس پالیسی کا پاکستان پہ کیا اثر پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب ان کی جو بہت خاص خاتون ہیں جنہوں نے پچھلی دفعہ بھی جب وہ حکومت میں آئے تھے تو پاکستان کے اوپر پالیسی پیپر بنایا تھا اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ مل کے، وہ ابھی پاکستان تشریف لائی تھی ابھی پچھلے ہفتے۔ وہ 2 دن پاکستان میں بہت تیزی کے ساتھ دورہ کر کے واپس چلی گئی، اور پاکستان کے جو متعدد اہم ترین لوگ ہیں جو حکومت میں ہوں یا اپوزیشن میں ہوں یا
ان سے ہٹ کر وہ لوگ ہوں جو پاکستان کے اندر میٹر کرتے ہیں، ان سے انہوں نے ملاقاتیں کی، اور ان لوگوں کے اوپر ان کا زیادہ فوکس تھا جو افغانستان کے میٹرز کو دیکھ رہے تھے۔ تو ان کے ساتھ 2 رکنی ان کی ٹیم بھی تھی، جس میں سے ایک خاتون جو ہے وہ پچھلی حکومت کے اندر بھی پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو ان تینوں عورتوں نے اپنی ایک ابتدائی رپورٹ بنائی ہے، اور رپورٹ جو ہے وہ اب جا کر وہ پیش کریں گے ٹرمپ صاحب کو اور ٹرمپ صاحب کی ٹیم کو۔ تو انہوں نے یہاں پر جو ان کا فوکس تھا گفتگو کا، یا جو وہ لوگوں سے ملے، تو ان کا زیادہ فوکس جو تھا وہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ میٹرز تھے، اور اس میں خاص طور پہ یہ تھا کہ کیا پاکستان دوبارہ اس طرح کی ایئر سٹرائکس یا اندر گھس کر کوئی حملہ کر سکتا ہے، اور آنے والے وقت میں پاکستان کے اور طالبان گورنمنٹ کے اباؤٹ ٹی ٹی پی کیسے تعلقات رہیں گے، اور طالبان کی گورنمنٹ کی وجہ سے جو خطے کی صورتحال ہے، جو اور پڑوسی ممالک ہیں ان کا اور پاکستان کا اس حوالے سے کیا کوارڈینیشن ہے۔ تو یہ تو تھا ان کا بنیادی فوکس جس پر وہ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ بات کر رہی تھی۔ لیکن اس سے ہٹ کر جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل صورتحال ہے اس کا بھی ان کو ادراک تھا، اور اس صورتحال سے بھی واقف تھی، اور پی ٹی آئی کے جو اعلیٰ ترین عہدیدار ہیں انہوں نے بھی ان سے ملاقات کی اور اپنا مدعا جو ہے ان کے سامنے پیش کیا، اور ان کو بتایا کہ یہاں کیا صورتحال وہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایک اہم بات تھی۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ ہندوستان اور پاکستان کے آنے والے وقت میں کیا میٹرز ہوں گے، اور خاص طور پہ ہندوستان کی طرف سے اب ایک دفعہ دوبارہ پاکستان پہ جو الزامات لگائے جا رہے ہیں اس پر پاکستان کا کیا رد عمل ہے، اور پاکستان کیسے سوچ رہا ہے، اور پھر اس سے ہٹ کر جو ہے وہ لامحالہ چین کے ساتھ بھی پاکستان کے جو تعلقات ہیں، تو یہ وہ تمام چیزیں تھی جس کے اوپر انہوں نے خیر حاصل قسم کی گفتگو جو ہے وہ پاکستان کے اندر کی ہے۔ اور اب اس کی بنیاد پر، کیونکہ وہ ایک زمانے کے اندر پاکستان کے اندر جو امریکہ کا سفارت خان ہے وہاں پر بھی ایک اہم پوزیشن پر رہی ہیں، اور وہ اس لیے پاکستانیوں کو بہت عرصے سے جانتی ہیں اور پاکستان کی زبان کو بھی جانتی ہیں۔ تو اب دیکھیے اس کے بعد جو ہے وہ وہاں جا کر اس کے اوپر کیا رپورٹ پیش کرتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ پاکستان کے حوالے سے جو سفیر تھے امریکہ کے ان کو واپس بلا لیا گیا ہے، وہ واپس تشریف لے۔ تو اب ان کی جگہ پہ کس کی اپائنٹمنٹ ہوگی؟ کیا وہ کیریئر ڈپلومیٹ ہوں گے جو اگلے ہوں گے؟ اگر کیریئر ڈپلومیٹ ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پالیسیز کے اندر کنٹینیوٹی رہے گی اور ایسی کوئی صورتحال نہیں بنے گی۔ اگر کوئی نامینیٹی ہوا، اور خاص طور پہ جو ایک صاحب جو ہیں جو پاکستان اور افغانستان کے افیئرز کے اوپر پہلے بھی اسپیشل انوائے تھے ٹرمپ صاحب کے، اگر ان کو کوئی ذمہ داری ملتی ہے تو پھر اس کی ایک اور طرح کی نوعیت ہوگی، اور اس کے اندر جو ہے وہ لامحالہ جو ہے وہ انٹرنل پالیٹکس جو پاکستان کی ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی کیریئر ڈپلومیٹ آتے ہیں اور وہاں پر جو ٹیم بیٹھے گی خاص طور پہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر ساؤتھ ایشیا کو دیکھنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ دیکھیے الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے اس علاقے کے اوپر جو تھی وہ ایک رپورٹ تیار کروائی تھی کوئی 111 صفحوں کی، اور اس کو این پیٹریسن جو سابق سفیر تھی پاکستان میں اور جنرل مائیکل جنہوں نے افغانستان میں کام کیا تھا، ان دونوں نے اور ان کے ساتھ مل کر باقی ٹیم نے اس کو تیار کیا، اور اس کی روشنی کے اندر جو تھے وہ معاملات، اب یہ ان کے جو خاص لوگ تھے وہ پاکستان کا دورہ مکمل کر کے چلے گئے ہیں۔ اب دیکھیں ان ساری صورتحال کے بعد جو ہے وہ کیونکہ ابھی تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے جو انٹرنل میٹرز ہیں اس پہ صرف ایک کانگریس مین جو ہندو انڈین نشاد ہیں انہوں نے اس پر بات کری ہے، اور یا پھر ایک جو اسپیشل انوائے ہیں وینزویلا پر اور نارتھ کوریا پر، انہوں نے 2-4 ٹویٹس کی تھی۔ اس کے علاوہ ہمیں پاکستان کے انٹرنل معاملات کے اوپر ہمیں کوئی چیز نہیں نظر آتی، لیکن ٹرمپ صاحب کے بعد بہرحال اپنی انتخابی مہم میں کہتے رہے ہیں کہ افغانستان سے جس طرح وہ نکلنا چاہتے تھے اس طرح نہیں نکل سکتے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا تھا افغانستان سے نکلنے کا وہ تو ٹھیک تھا، لیکن نکلنے کا طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی تھریٹس جو ہیں وہ افغانستان سے موجود ہیں۔ تو اب یہ ساری چیزیں ہوں گی جس کے اندر آنے والے وقت میں اس خطے کی پالیسی بنے گی۔ ٹھیک بات ہے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ آپ نے اشارہ کیا چین کے ساتھ ہمارے تعلقات وہ اہم ہوں گے، انڈیا کے ساتھ بھی امپورٹنٹ ہوں گے، اور انٹرنل ہماری سیاست کے معاملے میں لوگ بہت انٹرسٹڈ جاننا چاہتے ہیں
کہ ٹرمپ کیا کر سکتے ہیں. میری ایک ذاتی سی رائے یہ لگتی ہے کہ ٹرمپ اب اس وقت امریکن اسٹیبلشمنٹ سے کوئی اتنی لڑائی لے کے نہیں آئے ہوئے. میں یہ تو نہیں کہتا صلح کر کے آئے ہوئے ہیں, یعنی ان کے ساتھ ان کے تعلقات پہلے کی نسبت زیادہ بہتر ہے. ورنہ یہ جو کہتے تھے کرتے تھے, چاہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کچھ بھی کہتی رہی ہو. اور دوسری آخری بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, عافیہ صدیقی کے حوالے سے بھی لوگ جاننا چاہتے ہیں کیا صورتحال ہے. دیکھیے عافیہ صدیقی کے حوالے سے ایک بات تو ہمیں ماننی پڑے گی کہ یہ پاکستان کی پہلی گورنمنٹ ہے جس نے سیریسلی ایک کوشش کری. اکتوبر میں پرائم منسٹر نے خط لکھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اعلیٰ سطحی طلع محمود صاحب کی زیر قیادت ایک وفد بھی گیا اور اس نے وہاں جا کر اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت عرصے کے بعد جو ان کی فیملی عافیہ صدیقی صاحبہ کی, ان کی بہن فوزیہ صدیقی, انہوں نے اس بات کو پسند کیا. آیا کہ انہوں نے ایک جملہ ضرور کہا کہ اگر اسحاق ڈار صاحب جاتے تو صورتحال ان کے خیال میں اور زیادہ بہتر ہوتی. لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ پاکستان نے ایک بھرپور کوشش کی ہے اور مرسی پٹیشن کا داخل ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسی کوئی بات موجود ہے جس میں سے کوئی ریزلٹ آنے کے چانسز ہوں, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مرسی پٹیشن جو ہے وہ داخل ہوئی ہے. تو اب آج آخری دن ہے, دیکھتے ہیں کہ بائیڈن صاحب جو ہیں وہ جاتے ہوئے جہاں بہت سارے کام کر کے جا رہے ہیں, کیا وہ عافیہ صدیقی جو اپنی اگر انہوں نے کچھ کیا بھی تھا تو اپنی سزا پوری کر چکی ہیں, تو کیا ان کو معاف کر کے جاتے ہیں یا نہیں کر کے جاتے. بالکل ٹھیک بات ہے. بہت شکریہ آپ کا مہدی صاحب, آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ ان باتوں کی وضاحت کی. دیکھیے ساری صورتحال تو وہی ہے, ابھی تو ظاہر ہے آپ کو پرڈکٹ نہیں کر سکتے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, وہ پاکستان کے اندرونی معاملات پہ بھی دلچسپی رکھتے ہیں, افغانستان میں دلچسپی رکھتے ہیں, انڈیا اور چین کے معاملے میں دلچسپی رکھتے ہیں, اور آخری بات جو میں کہتا ہوں وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا بھی چاہتے ہیں. وہ کوئی ایسا پھڈا نہیں ڈالنا چاہتے کہ دنیا کے ساتھ نظام تلپٹ ہو جائے. یوکرین کی جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں, آسان کام نہیں ہے. پورے یورپ کے ساتھ ان کو ایک خاص طرح کے اپنی اسٹریٹجی کو رکھنا پڑے گا. وہ مڈل ایسٹ کے بارے میں ایک ایٹیچیوڈ اپنانا چاہتے ہیں, کیسے اپناتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا. یعنی وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, جو کچھ وہ تھے, اب نہیں چاہتے کہ ان کا پہلا ٹینیور اور یہ ٹینیور جو ہے ایک ہی نظر آئے. لیکن یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان سے مختلف ہو کر وہ اور طرح کی پالیسیاں اختیار کرے. ایسے میں پاکستان کے لیے ان کی نظر کیا ہوتی ہے, کس طرف ہوتی ہے, کیا رخ اختیار کرتی ہے, یہ آنے دینے میں جلدی معلوم ہو جائے گا. جی بالکل جی, کل 20 جنوری ہے اور کل حلف اٹھا لیں گے ٹرمپ. اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو سوالات کیے جاتے ہیں ان کے جو جوابات ہیں وہ آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو جائیں گے ٹرمپ کی جو عوامل ہوں گے اس کی نظر میں. بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے جو 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آیا تھا اس پر بانی پی ٹی آئی عمران خان کا رد عمل آیا, وہ رد عمل کیا ہے اور اس کا کیا ایفیکٹ ہو سکتا ہے, اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ول بی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ آیا تھا اس کے بعد پہلی بار عمران خان کا رد عمل سامنے آ گیا ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ جو نام نہاد بند لفافہ ہے اس کو جو ادارے ہیں وہ کھولے, حکومت کھولے, اس کی تحقیقات کریں, سارا دودھ کا دودھ پانی ہو جائے گا کہ اس لفافے کے اندر ایسا کیا موجود تھا کہ جس کے اوپر 190 ملین پاؤنڈ کی جو سزا ہے وہ سنائی گئی ہے. کیا وہ لفافہ کھولے بغیر ہی سزا سنا دی گئی ہے, یہ سوال بھی اس سے پیدا ہوتا ہے. اور اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے, کیا نہیں ہو سکتا, یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے. دوسرا جو مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں, محمود خان اچکزئی نے نواز شریف سے کوئی قومی حکومت کی بات کی ہے کہ قومی حکومت بنا دی جائے اور مذاکرات کی مخالفت کی ہے. لیکن جو سلمان اکرم راجہ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر سطح پر مذاکرات چل رہے ہیں. اب جو ہر سطح کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے, اس لفظ کے پیچھے کیا کہانی ہے میر صاحب سے پوچھیں گے, لیکن اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ کیا کہتے ہیں وہ آپ کو سنواتے ہیں, پھر بات کرتے ہیں. جی میر صاحب, ہر سطح پہ جو بات کی گئی ہے یہ جو وہی ہے جو سینیٹر عرفان صدیقی کہہ رہے تھے کہ ہر دروازے پر بات کی جا رہی ہے, 2-3 دروازوں سے بات نہیں کی جا سکتی. یعنی کہ آپ نے کوئی دروازہ نہیں چھوڑا, کوئی کھڑکی نہیں چھوڑی, اس طرح کی بات کی انہوں نے کہ بھئی آپ اگر کوئی کنسلٹیٹڈ ہے آپ کی گفتگو اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے ٹارگٹ کہاں کرنا تھا, آپ وہاں بات کریں. ٹھیک ہے, آپ دروازے پہ کیا کشکور لے کے کیا پھر رہے ہیں. صحیح ہے. خیر اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ کی خواہش یہی تھی کہ آپ کی بات ان سے ہو, جو اصل طاقت رکھتے ہیں, اب ان سے ہو رہی جائے ان سے کریں. ٹھیک ہے. اب مجھے نہیں پتا عرفان صدیقی نے یہ بیان کیوں دیا ہے. صحیح ہے. مجھے نہیں پتا یہ بیان دیا یا دلایا گیا ہے. ٹھیک ہے. میرے رفیق کار رہے ہیں, میں صبح سے ہمارے ایک دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس, ہم نہیں اس کو جان سکے یہ بیان کیوں دیا گیا ہے. صحیح ہے. رانا ثناء اللہ وغیرہ دوسرے لوگ تو اور طرح بات کرتے ہیں, یہ اور طرح کرتے ہیں. صحیح ہے. کیا اسٹیبلشمنٹ اور طرف ہے, گورنمنٹ اور طرف ہے,
عمران خان اور طرف ہے. کیا کہانی کیا ہے؟ ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک عجیب صورتحال پیدا ہوتی. ادھر عمران ایک طرف یہ بیان دیتا ہے, دوسری طرف ایک ٹویٹ جاری کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ آرمی سے بات بھی کرنا چاہتے ہو اور آرمی کے چیف کو آپ ٹارگیٹ بھی کرتے ہو. ٹھیک ہے. ہائیسٹ قیادت کو آپ چھیڑتے بھی ہو. آپ چاہتے کیا ہو؟ صحیح ہے. پتہ تو چلے نا جی. یعنی آپ بھی کنفیوژن پیدا کرنا چاہتے ہو, اور یہ سرکاری پارٹی کا اگر عرفان صدیقی صاحب وغیرہ کے بیانات بھی دیکھا جائے تو یہ بھی کنفیوژن پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور ہماری اپوزیشن تو ہے ہی سراسر کنفیوژن. ٹھیک ہے. یعنی وہ جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ سنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم ہر دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں. پہلے آپ کہتے رہے ہم کسی سے بات نہیں کریں گے. اب کوئی بات نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ٹھیک ہے. ایسے میں ہم نظریں اٹھائے بیٹھے ہیں کہ ٹرمپ آ رہا ہے, پتہ نہیں, دیکھیے وہ انشاءاللہ کوئی رستہ نکالے گا. تو جب ہم بھی کنفیوز ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کیا بات کرنی ہے, کس سے بات کرنی ہے, کیا اور بات کیوں کرنی ہے. امید ہم گھر سے باہر لگا کے بیٹھے ہیں. ہاں, اور ہو سکتا ہے اس میں حکمت عملی ہو. جی میر صاحب, جو کنفیوژن چل رہی ہے, کیا سارے معاملات ہیں, حکومت کنفیوژن پھیلا رہی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کنفیوژن پھیلا رہی ہے؟ عامر مغل صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. لائن پہ موجود ہے, بات کیجیے گا میر صاحب. جی اب مغل صاحب, یہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے مذاکرات کے حوالے سے اور سزا کے بعد, اور جو اعلان ہوا ہے عدالت کا, اور اس کو ایک ٹویٹ آیا ہے عمران خان صاحب کا, آپ کو کیا لگتا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ وہ عرفان صدیقی کہہ رہے ہیں کہ جی اب جا کے انہی سے بات کریں, رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم کریں گے, ادھر سے آپ کی طرف سے کوئی کہہ رہا ہے جی کہ ہم ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے. ہر طرح کی باتیں آ رہی ہیں, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے مذاکرات ہی ان سے کرنے ہیں تو پھر بانی پی ٹی آئی کا تو بیان بڑا سخت آ گیا ہے, دوبارہ ٹویٹ آ گیا ہے. آپ کیا محسوس کرتے ہیں اندر بیٹھ کر, کیا احساس ہوتا ہے آپ کو؟ دیکھیں میر صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اس وقت کنفیوژن کا شکار ہے. اس کا کوئی کیمپ جو ہے, ایک کیمپ کہتا ہے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے, جس کو خواجہ آصف صاحب لیڈ کر رہے ہیں, مذاکرات کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا کیمپ جو ہے جس کو رانا ثناء اللہ صاحب لیڈ کر رہے ہیں, ان کا خیال ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. تحریک انصاف کسی بھی کنفیوژن کا شکار نہیں ہے میر صاحب. تحریک انصاف کا تو ڈے فرسٹ سے موقف ہے 9 اپریل 2022 سے کہ یہ سب ڈمی حکومت ہے, یہ سارے جو ہے وہ کٹ پتلیاں ہیں, یہ سارے مورے ہیں. جو ان کے پیچھے اصل ان کی ماسٹر مائنڈ ہے, جو ان کے سہولت کار ہے, جو ان کے سرپرست اعلیٰ ہے, جو ان کے مائی باپ ہے, وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. تو ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس مسئلے کا سلوشن نکلے. اسٹیبلشمنٹ کہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ اپنی اپنی آئینی حدود میں جائیں اور سیاستدانوں کو اپنا کام کرنے دیں. تو یا تو تحریک انصاف نے کبھی اس بات کو سیغہ راز میں رکھا ہو, تحریک انصاف نے کبھی یہ مطالبہ نہ کیا ہو, پھر تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں اور کہیں اور کیوں کر رہے ہیں. تو جب ہمارا یہ موقف ہے تو ہم نے تو اس میں اتنی فلیکسیبلٹی صرف پیدا کیا کہ چلے ہم آپ کے ساتھ بھی مذاکرات کر لیتے ہیں, اگرچہ آپ نے ہمارے مینڈیٹ پہ قبضہ کیا ہوا ہے, اگرچہ ہم آپ کی حکومت کو ناجائز مانتے ہیں. اور تو اس کا مطلب ہے عرفان صدیقی صاحب ٹھیک, آپ کا خیال ہے کہ عرفان صدیقی صاحب پھر ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ کیوں یہ اب جن سے آپ بات کرنا چاہتے تھے انہی سے بات کریں, یہ مذاکرات کو تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے, تو ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میر صاحب, ابھی تک تو صرف ایک ملاقات ہوئی ہے بیرسٹر گور صاحب کی اور علی امین گنڈا پور صاحب کی, لیکن ہمارا اس میں بالکل اوپن موقف ہے. اگر وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تو سجاد میر صاحب, مذاکرات کی بھیک تو کوئی نہیں نہ مانگتا, نہ ہی مذاکرات جو ہے وہ بندوق کی نوک پہ ہوتے ہیں. اگر گورنمنٹ مذاکرات کرنے میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ مذاکرات کرے, اگر نہیں انٹرسٹڈ تو نہ کرے. نہیں, گورنمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ؟ ہم تو پچھلے 2.5 سال سے احتجاج کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. نہیں, آپ گورنمنٹس کی بات کر رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ مسئلہ تو یہ آ گیا ہے کہ میں عرفان صدیقی صاحب کی بات کر رہا ہوں, جنہوں نے کہا ہے کہ آپ ایک طرف بات کریں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دوسری طرف رابطہ انہیں اچھا نہیں لگتا تو وہ مذاکرات ختم کر سکتے ہیں, انہیں کون روکتا ہے؟ نہیں, تو آپ ذاتی طور پہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بات چیت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہونی چاہیے کہ وہی اصل طاقت ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں نہیں سمجھتا, پوری پی ٹی آئی کا شروع سے یہ موقف ہے کہ چونکہ اصل طاقت تو نہیں, یہ پاس ہے. لیکن اب ہم نے ایک سٹیپ لیا ان کے ساتھ مذاکرات کا, تو ہم تو اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہم نے اپنے مطالبات ان کو لکھ کے دے دیں, یا تو یہ ثابت کریں آگے کو. بات ٹھیک ہے, لیکن دوسری طرف ایک طرف تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ راستے کھل رہے ہیں, کوئی بات بن رہی ہے, دوسری طرف عمران خان صاحب کی ٹویٹ آ رہی ہے جو کہتے ہیں کہ بات حالات پھر خراب کر سکتی ہے. تو کیا اصل صورتحال کیا ہوئی؟ نہیں میر صاحب دیکھیں, اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت. اچھا ٹھیک ہے.
تحریک انصاف کا جو موقف ہے اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، نہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت میں اس موقف پہ کمپرومائز کریں گے اور نہ اس حکومت کے ساتھ. اور وہ موقف ہمارا بالکل کلیئر ہے کہ ہر ادارہ اپنی آئینی حدود میں جائے، پاک افواج اپنی آئینی حدود میں جائے، عدلیہ اپنی آئینی حدود میں جائے، اور پارلیمنٹ اپنی آئینی حدود میں جائے، اور جو گورنمنٹ ہوتی ہے ایگزیکٹو ہے وہ اپنی حدود میں کام کرے. ہمارا یہ موقف ہے، ہم اس موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بات کرے، چاہے ہمارے ساتھ حکومت بات کرے، اس موقف پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. میر صاحب ٹھیک یعنی آپ کا مطلب ہے کہ آپ کا موقف وہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جو بات کرنا چاہتا ہے وہ بات کرے، اور بہتر یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آ کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے کہ اصل طاقت انہی کے پاس ہے. شاید میں صحیح سمجھاؤں؟ دیکھیں میں آپ کو جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. میر صاحب میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں جب 9 اپریل 2022 کو ہماری گورنمنٹ کو ختم کیا گیا، اس سے ہٹ جاتے ہیں کیسے ختم کیا گیا، اچھا طریقہ تھا، برا تھا، جائز تھا، ناجائز تھا، آئینی تھا، غیر آئینی تھا، قانونی تھا، غیر قانونی تھا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہمارے اوپر 3 الزامات لگائے گئے. نمبر 1، تحریک انصاف کی حکومت جو ہے یہ کرپٹ ہے. عمران خان، ان کی کیبنٹ، ان کے وزرائے اعلیٰ سارے کرپٹ ہیں. یہی الزام لگا نا سب سے بڑا. ٹھیک ہے. اب میر صاحب یہ بتائیں کہ عمران خان کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں ان کے علاوہ جو عمران خان کو چھوڑ کے وہ معصوم کیسے ہو گئے، ان کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا؟ ٹھیک. پرویز خٹک کا کیوں نہیں ہو رہا؟ اسد عمر کا کیوں نہیں ہو رہا؟ علیم خان کا کیوں نہیں ہو رہا؟ نام لے کے کہا جاتا تھا نا یہ سارے کرپٹ ہیں. جہانگیر ترین کا کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ دیکھیں محمود خان جو ہمارے کے پی کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کا کیوں نہیں ہو رہا؟ عثمان بزدار جس کے نام پہ پوری سٹوریاں گھڑی جاتی ہیں آج تک، اس کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا؟ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ احتساب کا جھوٹا نعرہ تھا. احتساب اسی کا ہوگا جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے، خواہ وہ شاہ محمود قریشی ہو، خواہ وہ اعجاز چودھری ہو، خواہ وہ ان کی اہلیہ ہو حالانکہ وہ سیاست نہیں کر رہی ہیں، خواہ ان کی بہنیں ہو حالانکہ وہ سیاست نہیں کر رہی ہیں، لیکن جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے احتساب اس کا ہوگا. دوسرا ہمارے اوپر کیا الزام تھا جی کہ تحریک انصاف نے مہنگائی بہت زیادہ کر دی ہے، ہم اس مہنگائی کو نیچے لے کے آئیں گے. اچھا وہ آپ دیکھ لیں جی مہنگائی ہمارے وقت کہاں تھی اور آج کہاں پہ ہے. تو پیٹرول 150 سے 350 پہ چلا گیا، ڈالر 250 سے 350 پہ چلا گیا، گھی 350 سے 650 پہ چلا گیا، بجلی 15-16 روپے یونٹ سے 70 پہ یونٹ پہ چلے گی. تو یہی سبق بات دکھا کے تو یہ گورنمنٹ لائی گئی ہے نا. ہم چھوڑ دیتے ہیں اس گورنمنٹ کی لیجیٹیمیسی کو، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. یہ بتایا جائے نا کہ جن مقاصد کے لیے یہ گورنمنٹ بنائی گئی، جن مقاصد کے لیے یہ گورنمنٹ ہماری ختم کی گئی، وہ مقاصد آپ نے پورے کر لیے. تو آپ تو بری طریقے سے ناکام ہو چکے ہیں. احتساب کا نعرہ لگایا وہ آپ نہیں کر سکے، مہنگائی ختم کرنے کا نعرہ لگایا وہ آپ نہیں کر سکے. تو اس گورنمنٹ نے کیا ہے، عوام کے لیے کیا کیا وہ بتا دیں. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا جی، بہت کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے ساری صورتحال کو واضح کیا، بہت شکریہ آپ کا جی. آمن مغل صاحب تو بہت کلیئر ہیں کہ مذاکرات اگر حکومت نہیں کرنا چاہتی نہ کرے. صحیح ہے. اچھا ہم تو انہی سے کرنا چاہتے ہیں، پہلے دن سے ہمارا موقف یہ ہے. ہم ایک قدم پیچھے اور ایک بات ہم اس کے ساتھ کہتے ہیں کرنا ہم ان سے ہی چاہتے ہیں کہ وہی طاقتور ہیں، لیکن ایک بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ہر ادارے کو وہ کرنا چاہیے جو کام وہ کرنا چاہتے ہیں، اسے ہٹ کے نہیں کرنا چاہیے. یہ بہرحال یہی ایک پوائنٹ آف ویو ہے جو اہم ہو سکتا ہے، اور اسی پر انہوں نے اپنا بھی اور پارٹی کا موقع بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بیان کیا. ٹھیک ہے. امیر صاحب مولانا فضل الرحمان اسمبلیوں کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں، بڑے غصے میں نظر آ رہے ہیں، وہ سن لیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں، پھر اس پہ بات کر لیتے ہیں. سنوائیے گا. امیر صاحب صوبائی اسمبلی کی بات بھی کر رہے ہیں، قومی اسمبلی کی بات بھی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ بھی اسمبلیاں ٹھیک نہیں، وہ اسمبلیاں ٹھیک نہیں، حکومت ٹھیک نہیں ہے. تو مولانا فضل الرحمان جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں، کوئی حیثیت نہیں اسمبلیوں کی؟ مولانا فضل الرحمان صاحب تو اللہ لوگ آدمی ہے، میں کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہتا، لیکن ٹھیک ہے وہ تو قومی اسمبلی میں آنے سے پہلے ہی کچھ حق میں نہیں تھے. ٹھیک ہے. ان کا خیال تھا کہ الیکشن ہوئے ہی نہیں اس طرح کہ میں اس میں آؤں. صحیح. اور بس یہیں رکنا چاہتے ہیں وہ، اور یہیں اپنی طاقت بڑھانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ اب نہیں آ رہے تو موومنٹ چلائیں گے، نہیں یہیں کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے. سٹانس لیا ہوا ہے. اب ان کا زیادہ زور جو ہے صوبائی اسمبلی پر ہے کہ یہاں حکومت ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی لڑائی صوبائی اسمبلی میں ہے. ٹھیک ہے. وہاں ان کا خیال ہے کہ ان کی حکومت ہونی چاہیے تھی، ان کی حکومت بھی بنے دی گئی. صحیح. کیونکہ وفاق میں تو ان کی حکومت ہی بننی تھی نا جی. صحیح. انہیں ایک پارٹنر ہونا تھا. وہ انہوں نے رول ادا کر دیا ہے، وہ دکھا دیا کہ ان کی قوت کیا ہے، کام کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے. 26ویں ترمیم میں انہوں نے اپنی اہمیت ثابت کر دی ہے.
ہر جاتا تھا ان کے دیوارے پہ جا کے حاضری دیتا تھا، وہ تو انہوں نے دکھا دیا ہے۔ صوبے میں ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا، اور صوبے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ہے، اور صوبے میں گورننس بھی بڑی خراب جا رہی ہے، اور صوبے میں یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ پیسے کہاں خرچ ہوتے ہیں کہاں نہیں خرچ ہوتے۔ تو ان ساری صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے اصل لڑائی تو ان کی وہاں ہے، جس طرح پیپلز پارٹی کی اصل لڑائی جو ہے وہ سندھ میں ہے، لیکن وہ چاہتی ہے وفاق میں بھی آنا چاہتی ہے، اہمیت حاصل کرنا چاہتی ہے۔ وہی صورتحال ان کی خیبر پختونخوا ذرا چھوٹا صوبہ ہے، وہ اس لحاظ سے یہ ان کی یہ لڑائی بہت بڑی پارٹیوں کی لڑائی نہیں، دو ایک طرح نسبتاً چھوٹی پارٹیاں وفاق کے اعتبار سے بنتی ہیں، ان کی لڑائی ہے وہاں، یہی لڑائی جو ہے سندھ میں ہے۔ تو یہ پاکستان کی جو ہماری سیاست ہے، وفاقی سیاست کا نہیں کہتا ہوں، پارلیمنٹ سیاست، اس کا حسن ہے کہہ لیجیے، کیا کا حسن ہے۔ ٹھیک ہے جی، میرے صاحب بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے۔ جسٹر اطہر مدین اللہ نے لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کچھ باتیں کی ہیں، وہ کیا باتیں ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرتے ہیں، پھر اس پہ آپ کا تجزیہ لیتے ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ول بی رائٹ بیک آفٹر دی شارٹ بریک۔ جی بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور میں جانوروں کے حقوق کی ایک تقریب تھی، وہاں پہ جو جسٹس اطہر مدین اللہ ہیں وہ خطاب کر رہے تھے، اور اس دوران انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں۔ ان میں سے ان کا ایک بات یہ بھی تھی، ان کا کہنا تھا کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو غیر آئینی طریقے سے عہدے سے ہٹایا گیا اور اس کے بعد قتل کیا گیا، جس میں سپریم کورٹ کو بھی استعمال کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ان کا یہ کہنا تھا پاکستان میں انسان محفوظ نہیں ہے، جانوروں کے حقوق کی کیا بات کی جائے۔ تو ایک بڑی عدالت کا چیف جسٹس جب ایسی بات کرے گا تو اس سے جو عام لوگ ہیں ان میں کیا مایوسی آئے گی، اس پہ بات کریں گے میر صاحب سے۔ لیکن اس سے پہلے جسٹس اطہر مدین اللہ کیا بات کر رہے ہیں آپ کو سنواتے ہیں، پھر آ کے میر صاحب کا اس پہ تجزیہ لیتے ہیں۔ جی میر صاحب، جنرل ضیاء الحق کے دور کی بات کی جا رہی ہے، کہہ رہے بڑا خوفناک دور تھا، ٹارچر سیل بنائے گئے تھے، لوگوں کو مہینوں عقوبت خانے میں رکھا جاتا تھا، اس کے ساتھ ہی ذوالفقار علی بھٹو کی بات کی گئی ہے۔ کیا اس سارے معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں، ان پہ تو کنٹیمپٹ نہیں لگتا نا، حالانکہ عدالت کے فیصلوں کے بارے میں، عدالتوں کے بارے میں بولنے میں ماضی میں تو کنٹیمپٹ بھی لگ جاتا تھا۔ صحیح ہے۔ ایک جج تھا، اس نے کچھ ججمنٹس کے بارے میں کمنٹس پاس کر دیے تھے اپنی ججمنٹ میں ہی، باہر بیٹھ کے نہیں، ججمنٹ میں ہی، اور اس پہ کنٹیمپٹ کا نوٹس آ گیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر نوکری چھوڑنی پڑی تھی۔ یہاں بھی ہوتا ہے، جج ہمارے ساری باتیں کہہ رہے ہیں، صحیح ہے، عدلیہ پہ خلاف بھی کہہ رہے ہیں، عدلیہ کے فیصلوں کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں، بہت سی چیزوں پہ تبصرہ کرتے جا رہے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ توہین پارلیمنٹ کیوں نہیں لگ سکتا، صحیح ہے، اور توہین پارلیمنٹ کرتے بھی جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دو ایک ججز ہیں جو بولڈ ہو کے ان دنوں بولتے ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک لابی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، دونوں جج وہ ہیں، 2-3 جج جو جج بڑی اپنا مقام رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی منصور علی شاہ صاحب بھی اور اطہر مدین اللہ بھی بڑا مقام ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں، اب دیکھیے انہوں نے بول رہے ہیں اب جانوروں پر، ان کے حقوق پر، ان پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ جانوروں کے حقوق پر تو آپ نے ضیاء الحق کی تعریف کر دی کہ انہوں نے ہاتھی منگوایا تھا اپنی بچی کے لیے سری لنکا سے، جب بڑا ہونے لگا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو یہاں کیسے رہے گا، صحیح ہے، تو اس کے لیے چڑیا گھر بنوایا گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جانوروں کی حقوق کے تحفظ کے لیے گویا ہاتھی کے تحفظ کے لیے چڑیا گھر بنا دیا۔ ٹھیک ہے، میں بھٹو کو پھانسی دے دی۔ انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں تو وہاں تو صرف چینل نے پازیٹیو کام کیا تھا نا، ٹھیک ہے، وہ بات کرو، وہ بھی مثال ان کی دی، یہ بھی مثال ان کی دی۔ ٹھیک ہے، دیکھیے بھٹو صاحب کے کیس کا جو فیصلہ آپ نے سپریم کورٹ نے اب آیا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے ورڈکٹ دے دیا، ٹھیک ہے، واہ واہ کروا لی، لیکن کیا وہ جج جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا انہوں نے بدیانتی کی تھی؟ ٹھیک ہے، یہاں جن ججز جو مقدمہ سنا گیا، ہائی کورٹ کے اتنے ججوں نے سنا، اس کے بعد سپریم کورٹ نے سنا، اور ان کو کوئی قانون کا پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، ان کے وکیل کو یا جب بختیار کو قانون کا پتہ نہیں تھا۔ یہ آپ اس زمانے میں یہ سارے جو لا میکرز ہیں، میں لا میکرز ہی کہتا ہوں، صرف بجائے قانون دان کہہ لیجئے گا، اور کیا کہوں ان کو، ان کو پتہ نہیں تھا۔ بھٹو صاحب کے مسئلے کے بارے میں جہاں جہاں خرابیاں پیدا ہوئیں، کنفیوژن پیدا ہوئیں، یہ اچانک کیسے معلوم ہو گیا؟ ٹھیک ہے، یعنی اس وقت تو یہ گنا جاتا تھا کہ جو لوگ ان کی حمایت کر رہے تھے وہ کمزور جج تھے، ٹھیک ہے، آج یہ پیدا ہو گیا ہے۔ تو ہم عدالتوں پہ کمنٹس تو نہیں کر رہے، عدالتوں نے اپنے کیے ہوئے فیصلوں کی خود نفی کر دی ہے، بہت اچھی بات ہے، عدالتیں اس پہ کمنٹ کر رہی ہیں، ہم کیا کریں اب؟ ٹھیک ہے،
लेकिन आगे मेरे साथ रिफॉर्म्स कैसे आ सकती हैं? जैसे नवाज शरीफ का फैसला आता है, बाद में बदल जाता है, कोई एक फैसला आता है, बाद में दूसरी अदालत ये बदल जाती है। इसका कोई इलाज होना चाहिए। कोई एक कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है, यानी कि मौजूद नहीं होगा जजेस के लिए, ठीक है। लेकिन अब जो आता है वो कहते जाते हैं, वो रिमार्क्स देते हैं, जो चाहता है रिमार्क्स देते जाते हैं। सही है, वो जज होता था, वो अखबार नहीं पढ़ते थे, ठीक है, वो लोगों से मिलते नहीं थे, सेशन जज तक भी, छोटी सतह पर भी, ठीक है, कहीं हम पर लोगों की बातों का असर ना हो जाए। सही है, आज जज वो सारी बातें करते हैं जो कोई सियासत पर कोई कहता है कि अपने घर की औरतों से मुतासर होते हैं, कोई कहता है अपने बच्चों से मुतासर होते ठीक है। हैं, कोई कहता है अपने हल्का असर से मुतासर होते हैं, कोई कहता है अपने चैम्बर से मुतासर होते हैं, वकीलों का जो उन्होंने बनाया हुआ है, क्योंकि आगे तरक्की भी उसी चैम्बर के थ्रू होनी है। ठीक है। ये सारी बातें जो हैं ये कोई ज़्यादा खुशबा नजर नहीं आती। मेरे इस इसमें तरह कोई शक नहीं है कि अतर मिनल्ला साहब एक बड़े अच्छे जज के तौर पर उनकी जरूरत है, ठीक है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि उनके बारे में भी एक बाइस का जो है एक एलिमेंट मौजूद है, पाया जाता है। सही है। तो मेरा ख्याल में अच्छे जजों, काजी फाजिल साहब बहुत अच्छे जज थे, लेकिन उनके बारे में तअस्सुर पाया जाता था कि वो शायद चूंकि पीटीआई ने उनके खिलाफ एक्शन लिया था तो वो उनके खिलाफ है। तो देखें, और उनसे पहले जो 4-5 जज आए थे, चीफ जस्टिस आए थे, वो तो कमाल के थे। उन्होंने गुड टू सी यू वाला क्या है वो, ठीक है, देखे ना, एक से एक बढ़ के था। तो हम कहाँ जाएं भाई इंसाफ के लिए? सही है, हम कहाँ से अपना वो काजी ढूंढें जिसको देख के खलीफा भी जिसका इंसाफ होता हुआ नजर आए। हाँ होता नजर आए। तो ये बात ऐसे ही है, बस उनकी बात सुन लो। इस वक्त उन्होंने जो बात की है वो एज जज नहीं की है, ठीक है, उनकी की हुई बात और मेरी की हुई बात बराबर है, ठीक है, और वो सच्चे हैं कि मैं सच्चा हूँ। ये फैसला तो यहाँ तो बहस कर लें या तारीख का इंतजार कर लें कि तारीख का फैसला क्या होता है। सही है, वो इसलिए उनका फैसला अच्छा नहीं हो सकता कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज है। ठीक है। तो इस पर एहतियात करनी चाहिए जजेस को, सही। अपने आप को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल, जो जजेस हैं उनको एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि फिर जब फैसले आते हैं वो कामा का हो या 190 मिलियन पाउंड का हो, फिर लोग उसको सियासी नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। आज का जो प्रोग्राम है उसका वक्त खत्म हो गया, अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। हमें दीजिए इजाज़त, गहरी नज़र से। अल्लाह हाफिज़।